अस्सलाम वालेकुम। रूह क्या होती है? हमने बचपन से एक तजर्बे के बारे में सुन रखा है कि एक साइंसदान ने एक मरते हुए आदमी पर तजर्बा किया और उसकी ज़िंदगी और मौत के वज़न में यानी कि जिस्म के वज़न में 21 ग्राम का फ़र्क था। लिहाजा उसने ये नतीजा निकाला कि रूह का वज़न 21 ग्राम होता है। अब ये तजर्बा हुआ तो ज़रूर था। इसे डंकन ब्लैक डोगल ने 1901 ईस्वी में किया था, यानी कि आज से 123 साल पहले। और ये तजर्बा आज के साइंस के मयार के मुताबिक, या फिर यूं कहा जा सकता है कि आज के मयार पर पूरा नहीं उतरता। तो फिर क्या है ये रूह? बहुत से मजहबी मुआशरे में रूह का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है कि वो किसी भी जिंदा चीज़ की एक एसेंस होती है। अब एसेंस क्या होती है? एसेंस से मुराद जौहर होता है, जिसको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स में अगर कन्वर्ट किया जाए तो इससे मुराद सोल, स्पिरिट, नेचर लाइफ, लाइफ ब्लड, कोर, सेंटर, न्यूक्लियस, मैरो और बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि एसेंस को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब ये कि एक अंदरूनी हिस्सा जो कि पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें तमाम ही जिस्म के अज़ा आ जाते हैं। ग्रीक्स ज़बान में इसे साइकी कहते हैं, जिसका मतलब है सांस या फूंक। इसी तरह लैटियन ज़बान में इसका नाम एनिमा था, और एनिमा से ही एनिमेशन का तसव्वुर पैदा हुआ, और फिर तसव्वुर को हकीकत में बदला गया एक एनिमेशन की सूरत में, जिसमें हम कुछ करैक्टर्स को देखते हैं जिनको हरकत दी जाती है, और इसी हरकत की बिना पर इन्हें एनिमेशन का नाम दिया गया, यानी कि कंप्यूटर से बने एक करैक्टर में रूह डाल देना। यहूदी और ईसाई कहते हैं कि ये एक ना नज़र आने वाली कोई चीज़ है कि जिसे शाऊर दिया गया है। और वैसे तो तमाम जानदारों में रूह होती है, लेकिन सिर्फ इंसानी रूह ऐसी है कि जो हमेशा की ज़िंदगी पा सकती है। जबकि हिंदू और जैनिज़्म के लोग कहते हैं कि बैक्टीरिया से लेकर व्हेल तक हर जानदार में रूह होती है, यानी कि आत्मा होती है। 1037 ईस्वी में इब्ने सीना हमदान की एक जेल में थे, और वहाँ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे फ्लोटिंग मैन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, या फिर तैरते हुए इंसान वाला तजर्बा कहते हैं। इब्ने सीना ने कहा कि तसव्वुर करें कि एक इंसान हवा में तैर रहा है, उसके गिर्द कुछ भी नहीं है, और ना ही उसका जिस्म और उसके जिस्म का कोई हिस्सा किसी शय को छू रहा है, टच कर रहा है। इसके जिस्म की तमाम सेंसेस इस वक्त डिस्कनेक्टेड हुए पड़ी हैं। उसे अपने हाथ, टांग, पैर या जिस्म के किसी हिस्से का कोई आइडिया नहीं होगा, लेकिन इस सब के बावजूद उसे अपने होने का एहसास ज़रूर होगा। उसे ज़रूर पता होगा कि वो एग्जिस्ट करता है। और यहाँ से इब्ने सीना ने ये नतीजा निकाला कि अपने होने का एहसास ही रूह है, जो किसी भी जिस्मानी ज़रूरत से मुबर्रा है, आज़ाद है। इब्ने सीना के इस फ्लॉट एक्सपेरिमेंट को बड़ी शोहरत मिली थी, और उनके नज़रियात को 15वीं सदी के फिर फ्रेंच फ़िलासफ़र ने आगे बढ़ाया था। लेकिन रूह का कॉन्सेप्ट इब्ने सीना से कहीं ज़्यादा पुराना है। रूह का जिक्र इतना पुराना है कि 3000 साल पहले पुराने लिटरेचर में भी इसका जिक्र आम तौर पर मिलता है। मिसाल के तौर पर तुर्की से मिला 2800 साल पहले एक कुतबा, और इस कुतबे पर लिखा था कि ये कुतबा मेरी रूह की खुशी के लिए है। यानी कि उस वक्त के लोग भी रूह का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह जानते थे। अरस्तू ने भी रूह पर अपनी एक मुकम्मल रिसर्च की थी, और ये नतीजा निकाला कि रूह एक ऐसा मादा है जो कि ये डिसाइड करता है कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह जिएंगे। अरस्तू के मुताबिक हर जिंदा चीज़ में रूह होती है, यानी कि पौधों और दरख्तों, इवन हर चीज़ में रूह होती है। जबकि अरस्तू का ये कहना है कि पौधों और दरख्तों की रूह अफजाइश नस्ल के बारे में सोचती है, जबकि जानवरों में भी रूह होती है और वो सिर्फ अपनी हरकत व सकनात के बारे में सोचती है, यानी कि मुख्तलिफ तरह की मूवमेंट्स। जबकि अरस्तू का ये कहना है कि इंसान की रूह एक ख़ास रूह है जो कि सही और गलत का शाऊर रखती है। इसे मालूम है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। अरस्तू की इंसानी रूह के मुताल्लिक इस कदर बेहतरीन ख्याल काफ़ी मुनफरिद है और अलग है। और इसी तरह सिलसिला तो सहीहा की हदीस नंबर 2081 में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक आदमी रास्ते में जा रहा था कि उसे सख्त प्यास लगी।
اسے ایک کنواں نظر آیا، وہ اس میں اتر گیا، پانی پیا اور باہر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس لگی ہے جس طرح مجھے لگی تھی۔ وہ کنویں میں اترا، اپنا جوتا پانی سے بھرا، پھر اسے منہ میں پکڑ کر اوپر چڑھایا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے لیے چوپایوں میں بھی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ذی روح میں اجر ہے۔ اب اس حدیث میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ جانوروں میں بھی روح ہوتی ہے، اور اسی طرح سنن نسائی حدیث نمبر 4448 میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی ایسی چیز کو نشانہ یا کسی بھی ایسی چیز کو تکلیف مت پہنچاؤ جس میں روح ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ حدیث مرغیوں کے متعلق تھی اور اس کو کتاب قربانی کے احکام و مسائل میں بیان کیا گیا۔ اب ان احادیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر زندہ چیز کے پیچھے روح ہے، وہ سانس جو کہ زندہ چیز میں پھونکا جاتا ہے، جبکہ انسان کی روح کو زندگی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خاص چیز کو بھی دیا گیا ہے، اور وہ ہے انسان کا نفس۔ نفس وہ چیز ہے جو کہ انسان کے ساتھ اس کے تقاضے کرتا ہے، مختلف تقاضے۔ نفس کے متعلق ویسے تو بہت زیادہ ایکسپلینیشن مل جاتی ہیں قرآن و احادیث میں، جبکہ یہاں پر ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے جو کہ مسند احمد میں درج ہے کہ ایک آدمی بہت ڈرا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے نفس میں بعض ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ میں ان کے متعلق سوچنے کی بجائے آسمان سے گر جانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہی تو ایمان ہے۔ نفس انسان کو ملی ایک بہت ہی طاقتور اور ایک بہت ہی خطرناک ٹرم ہے۔ البتہ روح قرآن کے مطابق 5 سٹیجز سے گزرتی ہے۔ پہلی سٹیج سورہ اعراف میں آیت نمبر 172 میں کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے، جو کہ ہمارے عالم ارواح کے متعلق ہے۔ اور اے رسول، لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ ایک ایسا عہد جو کہ ہماری روحوں سے لیا گیا تھا، تم زمین پر جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو گے، جو کہ قیامت کے روز جب انسان زندہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو انہیں سب کچھ یاد آ جائے گا، عالم ارواح کی زندگی، دنیا کی زندگی اور سب کچھ، کیونکہ اس روز انسان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ختم ہو جائیں گے اور اس پر سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ دوسری سٹیج ہماری روح کی وہ ہے جس نے ہماری ماں کے پیٹ میں اپنی زندگی گزاری۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اور انسانوں، تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ خیر، ماں کے پیٹ میں ہی اس لوتھڑے میں روح پھونکی جاتی ہے جس نے آگے چل کر انسان بننا ہوتا ہے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2137 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، تم میں سے ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن علقہ یعنی جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن تک مضغہ یعنی گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے اندر روح پھونکتا ہے۔ انسان کی روح کی تیسری سٹیج وہ ہے جس سے میں اور آپ اور ہم سب گزر رہے ہیں، اور اس سٹیج کا ذکر قرآن اور احادیث میں بہت دفعہ ملتا ہے، اور وہ سٹیج ہماری دنیا ہے، اس دنیا کی زندگی جسے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ انسان کی روح کی چوتھی سٹیج وہ ہے جسے سورۃ المومنون میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 99 اور 100 میں کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ میرے پروردگار، مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں،
یہ تو ایک بات ہی بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے، اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اب ان دونوں آیات سے روح کی چوتھی سٹیج کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، وہ زندگی جو کہ ایک عالم برزخ کی زندگی ہے، ایک اور عالم، وہ جگہ جہاں پر انسان مرنے کے بعد جاتا ہے، ایک انتظار گاہ، دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا انتظار۔ اور ان دونوں آیات کے مطابق وہ انسان وہاں پر خواہش کرے گا کہ کاش کہ میں دوبارہ اس دنیا میں چلا جاؤں۔ اس انسان کی خواہشات جس نے برے عمل کیے ہوں گے، اس دنیا پہ ٹھیک اسی طرح کی خواہشات جیسا کہ ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم سے کوئی برا کام سرزد ہو جائے اور پھر ہم خواہش کرتے ہیں کہ کاش کہ وہ وقت واپس آ جائے، جبکہ وہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ اور ٹھیک اسی طرح عالم برزخ میں بھی انسان خواہش کرے گا، جبکہ وہ خواہشات صرف اور صرف خواہشات ہی رہ جائیں گی۔ اسی طرح سلسلۃ الصحیحہ 934 نمبر حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی روح کسی علاقے میں قبض کرنا چاہے تو اس علاقے میں اس کے لیے کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ اب روح کا نکلنا انسان کے جسم سے مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ کسی کی روح کسی طریقے سے نکالی جاتی ہے، جبکہ کسی کی روح کسی اور طریقے سے نکالی جاتی ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد 187 اور 252 احادیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر فاروق کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کیا بات ہے، نبی کے وصال مبارک کے بعد آپ پرگندہ حال اور غبار آلود رہنے لگے ہیں، کیا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی کے یعنی میری خلافت اچھی نہیں لگی؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کی پناہ، مجھے تو کسی صورت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نزاع کی حالت میں وہ کلمہ کہہ لے تو اس کے لیے روح نکلنے میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن وہ اس کے لیے باعث نور ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نبی سے اس کلمے کے بارے میں پوچھ نہیں سکا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں بتایا۔ میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ کلمہ جانتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ نے الحمدللہ کہہ کر پوچھا کہ وہ کیا کلمہ ہے؟ فرمایا، وہی کلمہ جو نبی نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا، ابو طالب کے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت طلحہ فرمانے لگے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے مومن کی روح پسینے کا قطرہ ٹپکنے کی طرح نرمی سے نکل جاتی ہے، اور روح کی اس طرح نکلنے پر سورہ فجر میں ایک بہت ہی پیاری آیت ہے جو کہ 27 اور 28 نمبر ہے، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کے پاس اس طرح لوٹ چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ مسند احمد حدیث نمبر 2412 میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بیٹی یعنی نواسی کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت وہ نزاع کے عالم میں تھی۔ نبی نے اسے پکڑ کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اسی حال میں اس کی روح قبض ہو گئی اور نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایمن بھی رونے لگی۔ کسی نے ان سے کہا، کیا تم نبی کی موجودگی میں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب نبی بھی رو رہے تو میں کیوں نہ روؤں؟ نبی نے فرمایا، میں رو نہیں رہا، یہ تو رحمت ہے۔ مومن کی روح جب اس کے دونوں پہلوؤں سے نکلتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ روح نکالنے کا کام حضرت اسرائیل کے سپرد کیا گیا ہے، اور حضرت اسرائیل کے ماتحت کئی ایسے فرشتے ہیں جو کہ روح کو نکالتے ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 27931 میں کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی سے پوچھا، کیا جب ہم مر جائیں گے تو ایک دوسرے سے ملاقات کر سکیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے؟ نبی نے فرمایا کہ انسان کی روح پرندوں کی شکل میں درختوں پر لٹکی رہتی ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر شخص کی روح اس کے جسم میں داخل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سورۃ الزمر آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے،
پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ ہماری روحیں نیند کے وقت ہمارے جسم کو کس طرح چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، یہ ایک راز ہے جو کہ قیامت کے بعد انسان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ رات کو ہماری روحیں ہمارے جسم کو کس طرح چھوڑتی ہیں اور یہ کہاں جاتی ہیں، شاید یہ ہم کبھی بھی نہ جان پائیں۔ اس دنیا میں روح کے متعلق تقریباً ہم کچھ بھی نہیں جانتے، جبکہ اس کے بارے میں تجسس طویل زمانے سے انسان کے اندر رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے روح کے متعلق۔ مسند احمد حدیث نمبر 2309 میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قریش نے یہود سے کہا ہمیں کوئی چیز بتاؤ جو ہم اس شخص سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سے روح کے متعلق سوال کرو۔ چنانچہ قریش نے نبی سے روح کے متعلق سوال کیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں تو بہت علم دیا گیا ہے کیونکہ ہمیں تورات دی گئی ہے، اور جسے تورات دی گئی اسے بڑی خیر نصیب ہو گئی۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی صفات بیان کرنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائیں۔ بخاری 125 نمبر حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود اسی روایت کو کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھنڈرات میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی چھڑی پر سہارا دے کر چل رہے تھے تو کچھ یہودیوں کا ادھر سے گزر ہوا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے روح کے بارے میں کچھ پوچھو۔ ان میں سے کسی نے کہا مت پوچھو، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو تمہیں ناگوار ہو۔ مگر ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے۔ پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ جب آپ سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے قرآن کی یہ آیت جو اس وقت نازل ہوئی تھی یعنی الاسراء آیت نمبر 85 تلاوت فرمائی۔ اے نبی، تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے، اسی لیے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ اور اسی طرح عالم ارواح میں روح کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری حدیث جو کہ ابو داؤد میں 4834 نمبر پر درج ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روحیں ازل سے گروہوں کی شکل میں تھی جن کا وہاں آپس میں تعارف ہو گیا، دنیا میں ان کے اندر الفت ہو جاتی ہے یعنی کہ پیار ہو جاتا ہے، اور جن کی وہاں آپس میں ناواقفی رہی وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے جدا جدا رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم دنیا میں کسی ایسے انسان سے ملتے ہیں جسے مل کر ایسا لگتا ہے کہ اس سے کہیں میں پہلے بھی مل چکا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے واقعی میں مل چکے ہوتے ہیں لیکن اس دنیا میں نہیں بلکہ عالم ارواح میں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔